औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सेशन नंबर 7 ऑफ दौरे कुरान 2025। सूरह अल बकरा में आयत नंबर 142 से आज शुरू करेंगे। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रिसालत का चैप्टर चल रहा है, लेकिन इसमें जहाद को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। और कल हमने इन अल्लाह मास्साबिरीन वाली आयत, कल से मेरा मतलब है मैंने कल पढ़ाई है, हो सकता है उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको आज भेज रही हूँ। सो इन अल्लाह मास्साबिरीन वाली आयत पे पिछला सबक रुका था। वला तक़ूलू लिमई युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाह, ये वाली आयत थी। और यहाँ से इंशाल्लाह आज सबक शुरू करते हैं। आयत नंबर 154, सॉरी मैंने 141 कहा, वहां से सबक शुरू हुआ था। वला तक़ूलू, और तुम ना कहो, लिमन, उसके लिए, युक्तलो, कत्ल हो जाए, जो कत्ल हो जाए। और एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको यहाँ बताती हूँ। जहाँ पे जैसे क़तला, ये इसकी रूट है, जान से मार देना, इसके आगे यू लगा हुआ है। तो आप इसको, जैसे फेल जो होता है ये है युफ़अलु, ये फेल है। और उस इस रूट को युक्तलु बनाया गया है, जो कत्ल कर दिए जाएं, जो मारे जाएं। ठीक है जी। जैसे युफ आलू वो है जो वो काम करें या जिनके साथ वो काम हो। सो युक्तलो, जो मारे जाएं, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह में। सीन बे लाम, सबील की रूट है। अल्लाहि अमवातुम, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं तुम उन्हें मुर्दा ना कहो। बल अहया उन, बल्कि वो तो जिंदा हैं, बल्कि वो तो अहया, जैसे इस्तिहया हमने पढ़ा था, या बनी इसराइल में, वयस्तहयून निसाअकुम, वो जिंदा करते हैं, वो हयात देते हैं तुम्हारी औरतों को। तो बल अहया उन, बल्कि वो तो जिंदा हैं, वलाकिन ला तशउरून, लेकिन तुम उनका शऊर नहीं रखते। वलनब्लुवन्नकुम, और वा, ला, जरूर, ना, हम, फिर है बाला वाओ, बालाया यानी मुब्तला, इब्तिला करना, इम्तिहान करना। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन, किसी भी चीज से। और ये जो शद है, ये जोर के लिए है कि हम जरूर बिल जरूर तुम्हें आजमाएंगे। बिशैइन, साथ किसी चीज के, मिनल खौफे, खौफ में से, यानी खौफ की चीज़ों में से, वलजूई, और भूख से, वनक़सिम मिनल अमवाल, और नुकसान माल का, वल अनफुसे, और जानों के नुकसान के, वसमरात, और फलों का, यानी जो खेतियां हैं या जो फल हैं या जो तुम्हारी खाने की चीज़ें हैं, हम तुम्हें उसके नुकसान से आजमाएंगे। बड़ी खूबसूरत ये आयत हैं उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि जहाद सिर्फ लड़ाई भिड़ाई का नाम है और सर उड़ाने का नाम है और तलवार से लड़ने का नाम है। यहाँ पे अल्लाह जहाद समझा रहा है। हम जरूर बिल जरूर, अल्लाह पक्का वादा कर रहा है कि अगर तुम्हें हम जहाद के लिए चुनेंगे तो हम तुम्हें आजमाएंगे, खौफ से और भूख से और माल के नुकसान से, जानों के नुकसान से, फल समर के नुकसान से। वबशिर साबिरीन, और खुशखबरी, बशारत सब्र करने वालों के लिए है। और सब्र मैंने आपको बता दिया था, सब्र बेबसी नहीं है। हरगिज सब्र का मतलब बेबसी नहीं है। साबिर वो इंसान है जो पूरा इख्तियार रखता है, लेकिन वो अल्लाह की रज़ा के लिए उस काम से रुक जाता है। और साबिर वो इंसान है जो पूरा इख्तियार रखता है कि गलत को गलत कहे, और फिर वो आगे बढ़ के वो कहता है, और फिर उसके नताइज पे वो सब्र करता है, उनको अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश समझता है। अल्लजीना, ये वो लोग हैं, इज़ा असाबत हम मुसीबतुम, जब इनको सौ, जोरदार मूसलाधार बारिश को कहते हैं, ऐसी बारिश जो तबाही पैदा करे। सो असाबत हम, पहुंच गई उनको वो सख्त तकलीफ, मुसीबतुन, कोई भी तकलीफ। ठीक है जी। कालू, उन्होंने कहा, इन्ना लिल्लाहि, बेशक हम अल्लाह ही के हैं, व इन्ना, अल्लाह ही के लिए हैं, व इन्ना, और बेशक इलैहि राजिऊन, उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं।
سو ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اللہ ہی کے بندے ہیں، اور اسی کی طرف ہمارا لوٹنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون قرآن کی آیت ہے، اور یہ صابر لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن میں اللہ نے بتائی ہے۔ ہم اکثر یہ جب فوتگی یا مردے کی خبر سنتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں، کوئی چیز گم جائے تو یہ کہنا چاہیے، کوئی نقصان ہو جائے تو یہ کہنا چاہیے اولائکا۔ دیکھیں ان لوگوں کے لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، اولائکا، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم، ان پر صلوات، عنایتیں ہیں، رحمتیں ہیں، بلیسنگز ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، سواد لام یا اس کی روٹ ہے جسے صلاۃ بھی نکلا ہے، نماز۔ تو ان پر عنایتیں ہیں، ان پر فضل ہیں، ان پہ رحمتیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمتن، اور رحمتیں، سوری، وَأُولَئِكَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المہتدون، جو ہدایت پر ہیں۔ سو قرآن کے شروع میں، بالکل شروع میں، ہدی للمتقین آیا تھا۔ اب وہ متقین کی ڈیفینیشن باقی پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ وہ سمجھاتا ہے۔ ان صفا والمروہ، اب دیکھیں ایک دم سے صفا و مروہ شروع ہو گیا، کیوں؟ یہ میں آپ کو اس کے اینڈ میں بتاؤں گی۔ اب یعنی کہ ابھی جہاد کی مد میں باتیں چل رہی ہیں، اور رسالت کا چیپٹر جہاد میں ضم ہو رہا ہے، وہاں سے جہاد کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ صفا و مروہ آ گیا۔ سو پہلی دفعہ پڑھنے والے یا دوسری دفعہ پڑھنے والے کو محسوس ہوگا کہ یہ ایک دم سے صفا و مروہ کہاں سے آ گیا، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کہاں سے آیا ہے۔ ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ یہ دو پہاڑ ہیں جن کے درمیان سعی کی جاتی ہے عمرے میں اور حج میں، اور یہ کس چیز کی یاد ہے؟ یہ دو پہاڑیاں تھیں جن کے بیچ میں حضرت ہاجرہ نے بے قراری سے وہ دوڑی تھیں اپنے بچے کے لیے پانی مانگنے کے لیے، اور وہاں پہ زمزم کا چشمہ اللہ کی رحمت سے پھوٹا تھا۔ من شعائر اللہ، شعار شعور دینے والا، شعائر نشان کو کہتے ہیں، کوئی ایسی نشانی جس کو دیکھ کے آپ کو ایسی بات یاد آ جائے جو وہاں نہ ہو لیکن وہ اس چیز سے منسوب ہو، تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیتا، پس جو حج کرے اس گھر کا، او اعتمرا، یا اس کا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو کوئی حرج نہیں ہے اس پر، ان یطوف بہما، کہ وہ طواف کرے ان دونوں پہاڑیوں کا۔ یعنی حج اور عمرے کا ایک حصہ بن گیا ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑنا۔ کیا اللہ کو جاگنگ پسند ہے؟ کیا اللہ کو دوڑ لگانا پسند ہے؟ نہیں۔ یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ صفا اور مروہ کس چیز کی نشانی ہے؟ اور یہاں پہ کون سا معجزہ ہوا تھا؟ یہ ایک ماں کے صبر کی نشانی ہے، اور اس کے جہاد کی نشانی ہے۔ اس لق و دق صحرا میں وہ دوڑ رہی تھی، پانی ڈھونڈ رہی تھی اپنے بچے کے لیے جو پیاس سے بے قرار تھا، وہ خود بھی پیاسی ہوگی، جو اس کے پاس پانی تھا وہ ختم ہو گیا ہوگا۔ یہ صبر کی نشانی ہے، اور یہ صبر ہے جو اللہ تعالی ہمیں سمجھانا مقصود ہے اللہ کو، کہ ایسا صبر، شوہر اس سے چلا گیا، وہ اکیلی رہ گئی وہاں پہ، اس نے جب تک ہو سکتا تھا اس پانی کے ساتھ وقت گزارا، لیکن اب وہ بے قرار ہو گئی ہے، اور اب اس کو اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اور وہ پانی ڈھونڈ رہی ہے، اور وہ اس کی وہ دوڑ، اس کا وہ ایکشن عمرے کا اور حج کا حصہ بن گیا۔ جیسے مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان توحید کا نشان بن گئے۔ وہ توحید نہیں ہے، نہ ہی ہم ان پتھروں کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ شعائر اللہ ہیں، اللہ کی یاد دلانے والی چیزیں۔ اور یہ وہ آیت ہے جو صفا و مروہ کی پہاڑیوں میں جو اوپر گنبد ہے اس میں لکھی ہوئی ہے۔ اس سے حدیث جو منسوب ہے اس آیت سے وہ یہ ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے یا بھتیجے تھے، انہوں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا طواف کرنا حج کا حصہ ہے یا عمرے کا حصہ ہے؟ تو آپ نے یہ آیت تلاوت کی تھی، اور یہ کہا تھا فلا جناح علیہ، تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کرنا ہے، وہ ایکشن کرنا ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا۔ ومن تطوع خیرا، اور جو خوشی سے، طوعا، خوشی سے کرے گا، اطاعت، طوع، توا واو عین، یہ اطاعت کا بھی روٹ ہے، خوشی سے ایک بات ماننا۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ، پس بے شک اللہ، شاکر علیم، وہ قدردان ہے، نہیں کرنے والا، شاکر، وہ قدردان ہے، وہ اٹس ناٹ گریٹفل، اٹس اپریشیٹیو، علیم، جاننے والا ہے۔
इन लजीना, बेशक जो लोग, यक्तुमून मा अंजलना, जो छुपाते हैं जो नाजिल किया हमने, मिनल बैयनात, खुली निशानियों में, वल हुदा, और हिदायत में, मिन बाद, बाद इसके, मा बैयन्नाहु, कि हमने वाज़ेह कर दिया, लिन्नासि फिल किताब, लोगों के लिए किताब में, उलाइका, जो छुपाते हैं उस गवाही को जो उनके पास किताब में है। अगर कुरान से कोई बात मालूम है, मतलब कुरान से ये मालूम है कि झूठ नहीं बोलना, और सारा दिन झूठ सुनते हैं बल्कि खुद झूठ बोलते हैं और इस बात से बेपरवाह हैं। अगर तौरा से उनको कुछ हुक्म मालूम था, तौरा में है कि सूद नहीं लेना, लेकिन वो ये कहते हैं कि नहीं, ये तौरा में नहीं है, ये गलत है, ये ऐसी कोई बात नहीं है, और वो सारी दुनिया का सूदी कारोबार चलाते हैं। उलाइका, यही वो लोग हैं, यल अनुहुमुल्लाहु, लानत करता है इन पे अल्लाह, व यल अनुहुम, और इन पे लानत करते हैं अल्लाइनून, सब लानत करने वाले। सो 159 एक हतमी लानत बोली गई है, ना सिर्फ अल्लाह की तरफ से, बल्कि जो चीज़ केपेबल है लानत करने के, वो उन पर लानत बोलती है जो हक को छुपाते हैं। ज़रा अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लेकर ये बताएं कि हमारे मुआशरे में और हमारी उम्मत में हक का बयान करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, कितना नामुमकिन बना दिया गया है। इल्लल्लज़ीना, सिवाय उन लोगों के, ताबू, जिन्होंने तौबा की। अब जो पहले गुजर गए वो डर गए होंगे, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने तौबा की, वो असलहु, और उन्होंने इस्लाह की, और इससे आगे भी एक स्टेप है, वो बय्यन, और उन्होंने बयान किया, उन्होंने उस हक को बयान किया जो पहले वो छुपा के बैठे हुए थे। फ़उलाइक, आपस यही वो लोग हैं, अतूबु अलैहिम, मैं तवज्जो देता हूँ इन पर, वो अनत तव्वाबुर रहीम, और मैं ही माफ़ करने वाला और बार बार रहम करने वाला हूँ। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक जिन लोगों ने कुफर किया, व मातू वहुम कुफ़ारुन, और वो मर गए और वो हालत कुफर में थे। उलाइका, यही वो लोग हैं, अलैहिम लानतुल्लाहि, इन पर अल्लाह की लानत है, वल मलाइकती, और फरिश्तों की, वन्नास अजमाइन, और इंसानियत की, सब के सब, खालिदीन फीहा, हमेशा इसमें रहेंगे, ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, ना हल्का होगा इन पर से अजाब, वला हुम युनज़रून, और ना ही वो मोहलत दिए जाएंगे, इंतज़ार उनको करने दिया जाएगा। यहाँ पे लानत के बारे में एक छोटी सी बात सुन लें। हदीस में है कि किसी पर ऐसे लानत ना बोलो कि डोंट टेक इट लाइटली, वैसे ही लानत ना बोल दो, क्योंकि लानत उसके पीछे फिरती है जिस पे वो बोली गई होती है, और अगर वो गलत बोली गई हो तो ये लानत लौट के उस पे पड़ जाती है जिसने बोली है। सो लानत बोलना बहुत बहुत बड़ी बात है, कोई आसान बात नहीं है ये। डोंट टेक इट लाइटली, और इट्स नॉट अ फिगर ऑफ स्पीच कि आप बातों में किसी को लानत कह दें। व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, और इलाह, माबूद तुम्हारा, वो माबूद एक ही है, ला इलाहा इल्ला हुआ, नहीं है कोई माबूद उसके सिवा, अर्रहमान रहीम, वो इंते बेपनाह रहम करने वाला है और बार बार रहम करने वाला है। अब दलाइल अक्ली आ रहे हैं। जैसे इलाह, इलाह की बात हुई है ना, कि तुम्हारा इलाह वो एक ही इलाह है जो तुम्हें ये अहकामात दे रहा है। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, बेशक तख्लीक में आसमानों की और ज़मीन की, वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार, और बदल बदल कर आना रात का और दिन का, वल फुल्क लती, और वो कश्ती, फुल्क कश्ती को कहते हैं, अल्लती, वो जो, तजरी फिल बहरे, जो जारी है, जो बहती है, फिल बहरे, समंदर में, बिमा यनफ़ा उन्नास, उसके साथ जो लोगों को नफ़ा देती है चीज़, वमा अनज़लल्लाहु, और जो उतारा अल्लाह ने, मिनस समाए, आसमान से, मिम्मा इन, पानी, फ़अहया बिहिल अर्दा, बस जिंदा किया उससे ज़मीन को, बाद मौतिहा, बाद उसकी मौत के, व बस सफ़ीहा, और फैलाए उस ज़मीन में, मिन कुल्ल दाब्बतिन, हर किस्म के चौपाए, हर किस्म की रेंगने वाली चीज़, दाब्बा रेंगने वाली चीज़ को कहते हैं। ये वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, कीड़े मकोड़े, जानवर, हर एक चीज़ दाब्बा है। वो तसरीफ़ रियाह, और बदल बदल कर आना हवाओं का, व सहाबे, और वो बादल, अल मुसख्खर, जो मुसख्खर हैं, जो ताबे हैं, बैन समाई वल अर्द, आसमान के और ज़मीन के दरमियान, लआयातिन, अलबत्ता निशानियां हैं, लिकौमी याक़िलून, उस कौम के लिए जो अक्ल रखती है। दलाइल अक्ली हैं ये, ठीक है जी। और ये कुरान में जगह जगह आते हैं।
پہلے کہاں دلائل عقلی آئے تھے؟ یا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہ آیت نمبر 21 اور 22 ہے، وہاں پہ دلائل عقلی آئے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ نے یا ایھا الناس اعبدوا ایک یہ ڈیمانڈ کی تھی، اور اس سے اگلی آیت تھی فلا تجعلوا للہ اندادا، اور پھر اللہ کے شریک نہ بناؤ تم۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، دلائل عقلی بیان ہوئے ہیں، پھر اللہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور انسانیت میں من یتخذ، جو بناتے ہیں من دون اللہ اندادن، اللہ کے سوا شریک۔ اور انداد بھی میں نے آپ کو پڑھایا تھا، ند اس کی روٹ ہے، جس کا مطلب ہے وہ اونٹنی جو بغیر کسی نکیل کے، شتر بے مہار جس کو کہتے ہیں، کہیں بھی چلی جائے، تو وہ اللہ کے ایسے شریک بناتے ہیں یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، جیسے خالق کا شکر کریں، خالق کی محبت کریں، وہ ان کے سامنے ایسے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، یا تو وہ ان کی ایکچوئل عبادت کرتے ہیں، اور یہ ہم اپنے، اور میں صرف مسلمانوں کی بات کروں گی، میں کسی اور معاشرے کی بات ہی نہیں کروں گی، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے کہ لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے اور تختوں پر بیٹھی ہوئی ہستیوں کو، زندہ لوگوں کو سجدے کر رہے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں وہ ان سے، ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں، ان کے سامنے زمین پہ لوٹ رہے ہیں، ان سے اپنی مرادیں مانگ رہے ہیں، ہمیں اولاد دے دیجئے، ہمیں مال دے دیجئے۔ اس کے بعد قبروں کی عبادت کر رہے ہیں، قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں کہ یہ جی سجدہ تعظیمی ہے، اور یہ تو اللہ کے کوئی اس پہ ہمارے ایمان پہ حرف نہیں پڑتا۔ پھر قبروں سے منتیں مانگ رہے ہیں، ان کے مجاوروں کو جا کر کالا مرغا دے رہے ہیں اور کالی پتہ نہیں بھیڑ دے رہے ہیں، واللہ عالم، اور ایسے جیسے کہ اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے، نظریں، منتیں، مرادیں، چادریں چڑھا رہے ہیں، چاندی کے دروازے بنوا رہے ہیں۔ والذین آمنوا، تو ان لوگوں کے برخلاف جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ بڑے شدید ہیں اللہ کی محبت میں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی ہر چیز میں ترجیح ہے، وہ اللہ کو ناراض کرنا نہیں افورڈ کر سکتے، اور وہ اپنی ہر ضرورت صرف اللہ سے مانگتے ہیں، بلا واسطہ وہ اللہ سے مانگتے ہیں، یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمیں کوئی وسیلہ چاہیے، ہمیں کوئی واسطہ چاہیے، وسیلہ واسطہ اللہ بناتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا ہوگا، ہمیں وسیلے واسطے کھود کھود کے ڈھونڈ کے ضرورت نہیں ہے، اللہ نے بنانا ہے، وہ انتہائی شدید ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر تم دیکھو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، یعنی جنہوں نے شرک کیا، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ دیکھیں گے اس عذاب کو، ان القوت، بے شک، ان القوت، سوری یہ کہ یعنی جب وہ اس عذاب کو دیکھیں گے تو انہیں یہ احساس ہوگا ان القوت للہ جمیعا، قوت تو اللہ ہی کی ہے ساری کی ساری، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ شدید العذاب، جہاں پہ وہ رحمان اور رحیم ہے، جہاں پہ یہ ہر کام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ تو غفور الرحیم ہے، اور رشوت سے بنائے ہوئے گھروں کے دروازوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ آیتیں بھی پڑھنی چاہیے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ اللہ تو بڑا سخت ہے، بڑا شدید ہے عذاب دینے میں۔ شدادہ، یہ روٹ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا شد لگ گئی جس پہ، دیکھیں انا، یہ انا نہیں ہے، یہ انا ہے، کیونکہ اس پہ شد لگی ہوئی ہے، تو شدید العذاب۔ اس تبرأ الذین، جب تبرہ کریں گے، لعنت کریں گے، بیزار ہو جائیں گے، بری ہونا، بیزار ہو جانا، الگ ہو جانا، استبرأ الذین اتبعوا، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، من الذین، ان لوگوں سے، اتبعوا، جنہوں نے پیروی کی، یعنی جو پیر مرشد ہیں، اور جو بھی وہ اس وقت وہاں پہ مائی باپ تھے، جو لیڈر تھے، جو منسٹر تھے، جو بھی تھے افسر جو تھے، جو ان کے کانٹیکٹس میں تھے، اور یہ بڑے خوش تھے، ان کو اسی وقت فون کر کے لائنیں کاٹ کے اور سفارشوں میں آگے نکل جاتے تھے، جب وہ بیزار ہو جائیں گے ان سے جنہوں نے ان کی پیروی کی، جب وہ عذاب دیکھیں گے، ظاہر ہے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ دیکھیں گے عذاب، وَتَقَطَّعَتْ، اور قطع ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے، بہم الاسباب، ان کے درمیان وسائل۔ تو میں نے یہ جو ابھی آپ کو بات کی نا کہ بلا واسطہ اللہ کی مدد ڈھونڈنی ہے، اللہ واسطہ بناتا ہے، ہم واسطے نہیں ڈھونڈتے، ہم نے زمین میں کھود کے واسطے نہیں نکالنے، ہم نے درختوں میں سے کوئی توڑ نہیں لینے واسطے،
ہم نے جا کے سفارشیں کر کر کے اپنے لیے واسطے نہیں بنانے، وہ بھی جھوٹی سفارشیں اور جھوٹی رشوتیں اور ناجائز کام۔ ان کے درمیان کے وہ وسائل جو انہوں نے دنیا میں بنائے تھے، وہ اسباب، وہ کٹ جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اسباب اللہ بناتا ہے۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہو کہ اسباب اللہ بناتا ہے۔ وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ، اتبعوا، جنہوں نے پیروی کی، جب وہاں پہ حشر دیکھیں گے کہ مائی باپ جو ہیں اور افسر اور منسٹر جو ہیں وہ تو وہیں پہ لائن میں لگے ہوئے ہیں، اپنے ساتھ ہی لائن میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے رشوت دی تھی، انہوں نے رشوت لی تھی، اور راشی والمرتشی فی النار، دونوں وہاں پہ ایک ہی لائن میں لگے ہوں گے۔ لو ان لنا کرتن، کاش یہ کہ ہمارے لیے ہوتا تکرار کرنا، واپس جانا، ہم واپس چلے جاتے، فنتبرأ، پس ہم بھی بیزار ہوتے، منہم، ان سے، کما تبرؤ، جیسے یہ بیزار ہیں، منا، ہم سے۔ اب تو یہ ہمیں لفٹ ہی نہیں کرا رہے، اب تو انہیں اپنی پڑی ہوئی ہے، پسینے کے سمندر میں ساری انسانیت ڈوبی ہوئی ہے، انہیں جہنم نظر آ رہی ہے۔ کذالک یریہم اللہ، اسی طرح دکھاتا ہے اللہ، یریہم اللہ اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات علیہم، تو اس دنیا میں جو بھی غلط عمل کیا ہوگا وہ حسرت نظر آئے گا اس دن۔ اس دن انسان کہے گا یا اللہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، حسرات بن جائیں گی۔ قیامت کا ایک نام یوم الحسرت بھی ہے، جس دن نیک لوگ یہ تمنا کریں گے کہ یا اللہ، اس کے جب بدلے دیکھیں گے کہ یا اللہ ہم نے اور کیا ہوتا، جب وہ اپنی ان دعاؤں کے بدلے دیکھیں گے جو دنیا میں نہیں قبول ہوئی تھی، تو وہ یہ حسرت کریں گے کہ یا اللہ کاش کوئی دعا نہ قبول ہوئی ہوتی۔ وما ہم بخارجین من النار، اور یہ نہیں نکلنے والے آگ سے۔ یا ایوہ الناس، اب یہ بات سمجھا کے جہنم کی ایک پکچر دے کے ظاہر ہے انسان کا دل دہل جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایوہ الناس، اے لوگو، کلو مما فی الارض، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے، حلالا طیبا، جو حلال ہے اور پاک ہے، طیب ہے۔ حلال تو حلال ہے، لیکن حلال چیز بھی اگر ہم ناجائز ذرائع سے خریدیں تو وہ نجس ہو جاتی ہے، وہ طیب نہیں رہتی۔ سو حلال اور طیب الگ الگ کانسیپٹس ہیں۔ ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، خط، خط نشان کو کہتے ہیں، خطوات اس کی جمع ہے، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ شیطان تمہیں آ کے ڈائریکٹ کان میں یہ نہیں کہے گا کہ ہاں جاؤ زنا کرو، ہاں جاؤ قتل کرو، لیکن وہ تمہارے لیے یہ گناہ کرنا آسان بنا دے گا۔ وہ تمہارے کان میں یہ کہے گا یہ کیا ہوا اگر نہ محرم سے بات کر لی، آپ کی نیت تو کوئی خراب نہیں ہے، ہم؟ کیا ہوا اگر آپ نے ان کو ایک تحفہ دے دیا؟ تحفہ دینے سے تو محبت بڑھتی ہے، یہ تو حدیث ہے۔ اس طرح کی سرگوشیاں شیطان کرتا ہے ہمارے کانوں میں، اور ہم اس خطوات کے پیچھے جب جاتے ہیں تو ہم اصلی گناہ میں پھر لینڈ کرتے ہیں۔ انہو، بے شک وہ، لکم عدو مبین، وہ تمہارا ایک کھلا دشمن ہے۔ انما، اس کے سوا نہیں ہے، یامرکم، کہ وہ تمہیں امر کرتا ہے، تمہیں آ، حکم دیتا ہے، بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور فحش کا۔ یہ لفظ پہلی دفعہ قرآن میں آ رہا ہے۔ سو، سیئات گناہ کو کہتے ہیں، برائیوں کو کہتے ہیں، تاریکی کو کہتے ہیں۔ فحش وہ گناہ ہے جس میں سیکشول کونوٹیشن ہو، جس میں شہوت شامل ہو، بے حیائی بیسیکلی۔ سو یہ ایک الگ کیٹیگری کا گناہ ہے، اور یہ اسی لیے الگ بیان کیا جاتا ہے کیونکہ اس کو گناہ نہ ثابت کرنا بہت آسان ہے۔ بھئی ہمارا دل چاہ رہا تھا، وہ تو ہم تو بہن بھائیوں جیسے ہیں، سارے کزنس، ہم سارے دوست تو بالکل ایسے ہیں، ہم تو بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ہم نے ان کے سامنے بے پردگی کی، یا ہم نے ان کے سامنے بلکہ ڈانس کیا، آج کل تو یہ مصیبتیں ہیں، اور ہم ان کے ساتھ آدھی رات تک ہم فلم دیکھنے چلے گئے اور ہم نے وہاں آئس کریم کھائی، وہ تو ہمارے بھائیوں جیسے، ہماری بہنوں جیسی ہیں۔ سو فحش کیٹیگری جو ہے یہ بالکل ایک الگ کیٹیگری ہے، یہ کوئی عام گناہ نہیں ہے، یہ معاشرتی گناہ ہے۔ اور عام گناہ تو کر کے توبہ کر لیں اور اپنی ذات تک وہ گناہ ختم ہو گیا۔ فحش ایک ایسا گناہ ہے جسے اگر آپ توبہ کر بھی لیں تو آپ سے آگے جو لوگ سیکھ چکے ہوتے ہیں اور جو چیز وہ گند پھیل چکا ہوتا ہے اس کا کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم خود نہیں جانتے۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے اتباع کرو ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، قالو، وہ کہتے ہیں، اب یہ برائیاں اور فحش کرنے والے کیا کہتے ہیں، بل نتبع، بلکہ ہم نے اتباع کیا، ہم تو پیروی کریں گے، ما الفینا، جو ہم نے پایا، علیہ آباءنا، اس پر اپنے باپ دادوں کو، جی ہمارے طریقے، ہماری سویلائزیشن، ہمارا کلچر، ساڈے طریقے، یہ کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے ملک کی 50% آبادی ہندوؤں سے آئی ہے، ہندو ان کے باپ دادے تھے، اور ہندوؤں سے زیادہ مشرک قوم دنیا میں نہیں ہے، وہ لادین جو ہیں وہ بھی ہندوؤں سے اچھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم کم از کم بتوں اور پتھروں اور چوہوں کی تو عبادت نہیں کرتے، بندروں کی اور ہاتھیوں کی عبادت تو نہیں کرتے، ان کا تو یہ دین ہے، سو کیا باپ دادوں کے طریقوں پہ، اولو کان آباؤہم، کیا بھلا ان کے باپ دادے لا یعقلون شیء، وہ کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں، مثل الذین کفروا، اور اس طرح کا کفر جو لوگ کرتے ہیں، کا مسئلے، اس کا یہ مانند ہے، اس جیسا ہے، مسئلے جس کی مثال، الذی ینعق، وہ جو پکارتا ہے، نعیق پکارنے والا، بما لا یسمع، اس کو جو نہیں سنتا، الا سوائے دعا و نداء، پکارنے کے اور ندا، ایک چلانے کے، یعنی کوئی الفاظ اگر بول بھی رہا ہے تو یہ ان کو سمجھ نہیں آتے، ان کو صرف آ او ای، ان کو یہ سمجھ آ رہی ہوتی، یعنی یہ اس لیول پہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں جیسے کوئی بالکل نوزائیدہ بچہ آ او ای آ کا کر کے یہ آوازیں سنتا ہے، ورڈ فارمیشن اس کو نہیں معلوم ہوتی، یعنی یہ اس درجے کا کفر ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہمارے یہ طریقے ہیں، ہمارے ہاں تو گٹھلیوں کے ختم کرائے جاتے تھے جب کوئی فوت ہوتا تھا، ہم تو ضرور کریں گے، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا کوئی، ہم تو 40واں ضرور کریں گے، ہم تو 40ویں پہ کالے جوڑے سلوائیں گے سب، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مینٹلی ریٹارڈڈ انسان جو قرآن یا اس کا پیغام سن رہا ہو لیکن اسے کچھ نہ سنائی دے رہا ہو سوائے آ او ای کے اور ان آوازوں کے، لیکن اسے سمجھ کچھ نہ آ رہی ہو، سم بکم عمیون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، پس وہ نہیں سمجھتے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلو من طیبات، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دی ہیں، واشکرو للہ، اور شکر کرو اللہ کا، ان کنتم، اگر تم ہو، ایاہ تعبدون، صرف اس کی بندگی کرتے، انما حرم علیکم، اس کے سوا نہیں ہے کہ حرام کیا گیا ہے تم پر، المیتتا، مردار، یہاں یہ آیت آگے سورہ المائدہ میں بھی آئے گی، حرمتوں کا بیان، کھانے میں حرمتوں کا بیان، انما، اس کے سوا نہیں ہے، حرم علیکم، حرام کیا گیا ہے تم پر، المیتتا، مردار، جس کی موت تم نے نہ وٹنس کی ہو، چاہے وہ گائے ہے، زیادہ تر مرغیاں جو ہمارے ملک میں بکتی ہیں وہ یہ ہیں، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، وما اہل بھی، اور جو پکارا گیا، لغیر اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی کے آستانے پر اور کسی کے تھان پر اور کسی کے مزار پر جو ان کے نام کی قربانیاں کی جاتی ہیں، چاہے وہ گائیں ہوں، اونٹ ہوں، بھیڑیں ہوں، بکریاں ہوں، وہ حرام ہے، ٹھیک ہے جی، فمن سرا، پس جو اضطراب میں ہوا، غیر باغن، سرکشی نہیں کرتا، ولا عادن، اور نہ ہی وہ عدی کرتا ہے، وہ نہ بغاوت کرتا ہے، نہ ہی وہ تعدی کرنا، حد سے بڑھنا، فلا اسم علیہ، تو اس پر پھر گناہ نہیں ہے، دیکھیں جی دین میں جان مقدم ہے، اگر جان بچانے کے لیے کھانا پڑے، اور پھر ہمارے جو شارع ہیں، ہمارے جو دین میں فقیہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام حنبل، امام مالک، انہوں نے باقاعدہ اس کی تشریح کی ہے کہ کتنا کھانا، کتنا حرام کھانے کی اجازت ہے اور کن حالات میں اجازت ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، وہ بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے، ان الذین، بے شک جو لوگ، یکتمون ما انزل اللہ، جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا، من الکتاب، کتاب میں سے،
देखिए बहुत सी हिल्लतों का और हुर्मतों का बयान है। हालांकि मैंने आपको कहा था कि जहाँ पे वला वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू, वो जहाँ पे बात शुरू हुई थी कि शहीद को मुर्दा नहीं कहना, वहाँ से आप देखें बहुत सी हलाल चीज़ें, हराम चीज़ें, ये खाना है ये नहीं खाना, बाप दादों के तरीके पे नहीं चलना, ये जहाद की चैप्टर में आ रहे हैं। इसलिए कि जहाद उन मुआशरों में होता है जो पाकीज़ा होते हैं, जहाँ पे सिर्फ हलाल खाया जाता है। जहादी बच्चे उन घरों में पैदा होते हैं जहाँ सिर्फ हलाल खाया जाता है, जहाँ कोई नाजायज़ ज़राए नहीं इस्तेमाल किए जाते, जहाँ तौहीद और रिसालत के अहकामात को फॉलो किया जाता है। इसीलिए ये चैप्टर सारे का सारा इस पर, इसकी इब्तिदा इस पर मबनी है। इन्नल्लज़ीना यक्तुमून मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब, जो छुपाते हैं जो उनके अल्लाह ने नाजिल किया किताब में, व यश्तरून बिही, यानी गलत फतवे देते हैं और बेचते हैं उसको, समनन कलीला, एक छोटी कीमत के बदले में, उलाइका, यही वो लोग हैं, मा याकुलून फी बुतूनिहिम, ये नहीं भर रहे हैं अपने पेटों में, इल्लन्नार, मगर आग। जो भी हराम खा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, जो कीमतें ले रहे हैं उसके बदले में, वो सब हराम है। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु, और ना ही बात करेगा अल्लाह इनसे, यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन, वला युज़क्कीहिम, और ना ही इनका तज़किया करेगा। अल्लाह की अल्टीमेट नाराज़गी हराम खाने वालों पर, अल्लाह इनसे बात नहीं करेगा। जैसे हम नाराज़ हो जाएं तो हम कहते हैं हम कभी तुमसे बात नहीं करेंगे, हम कभी भी नहीं तुमसे बोलेंगे। और उससे ज्यादा खतरनाक बात, कभी इनको पाक नहीं करेगा, इन गुनाहों से इनको नहीं पाक करेगा। वलहुम अजाबुन अलीम, और ये सब मुनाफिक हैं, इनके लिए दर्दनाक अजाब है। उलाइका, यही वो लोग हैं, अल्लजीना अश्तरवुज़्ज़लालता, जिन्होंने मोल ली गुमराही, बिलहुदा, हिदायत के बदले में। जहाँ पर बनी इसराइल का बयान था वहाँ पे ये आयत बार बार आई है, क्योंकि उनके आलिमों ने अपने दीन को छोटी कीमत पर बेचकर उसमें तहरीफें की, उसमें गलत फतवे दिए। हमारे दीन में हमारे पास फतवे मौजूद हैं कि सूद की इजाज़त है, बल्कि आजकल जो सूद है ये तो सूद ही नहीं है ना। इस तरह के फतवे मौजूद हैं हमारे पास। इन लोगों ने मोल ली गुमराही हिदायत के बदले में, वल अजाबा, और अजाब मगफिरत के बदले में। फमा असबरहुम, तो कैसे सबर करके बैठे हुए हैं, अलन नार, आग पर। ज़ालिका बिअन्नल्लाह, ये इसलिए कि अल्लाह ने नज़्ज़लल किताब बिलहक़, अल्लाह ने किताब नाजिल की है हक के साथ। व इन्नल्लज़ीन अख्तलफू, और बेशक जिन लोगों ने इख्तिलाफ किया, फिल किताब, इस किताब में, लफ़ी शिक़ाक़िन बईद, अलबत्ता वो एक दूर की गुमराही में हैं। इसके बाद दोबारा से अल्लाह ताला नेकी की एक डेफिनेशन बताता है। अल्लाह ताला ये बताता है कि नेकी की क्या डेफिनेशन है, और वो इसको क्लियर करता है कि नेकी क्या है। लैसल बिर्रा, नहीं है नेकी, अन तुवल्लू, ये कि तुम फेर लो, वुजूहकुम, तुम्हारे चेहरे, क़िबल अल मशरिक़ी वल मग़रिबी, मशरिक़ की डायरेक्शन में, क़िबला के तुम्हारा क़िबला, तुम्हारी सिमत वो हो, क़िबल अल मशरिक़ी वल मग़रिबी। नेकी ये नहीं है कि तुम अपने चेहरे मशरिक़ या मग़रिब की तरफ फेर लो। वलाकिन अल बिर्रा, अब जहाँ से सिपारा शुरू हुआ था, सबक शुरू सयक़ूलु सुफ़हा, ये था ना, तहवील क़िबला का बयान था। और अल्लाह ताला यहाँ अब बता रहा है कि नेकी ये नहीं है कि तुम अपना मुंह मशरिक़ या मग़रिब की तरफ और कंपस रख के और सही क़िबला मालूम कर लो और बैठे रहो मस्जिद में। वलाकिन अल बिर्रा, अलबत्ता, और लेकिन नेकी तो, मन आमना बिल्लाहि, जो ईमान लाया अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और आखरत के दिन पर, वल मलाइकति, और फरिश्तों पर, वल किताबे, और किताब पर, वन नबियीन, और नबियों पर। ये अब्वाबुल बिर हैं ईमान वालों के लिए। इससे पहले अब्वाबुल बिर जो बनी इसराइल के थे वो भी मैंने आपको पढ़ाए थे। फिर आयत नंबर 62 में आया था कि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ये इतना ही था। व अमिला स्वालिहन, ये, और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वल्लज़ीना हादू व नसारा व साबीना, ये आया था। तो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे एक एतराज़ होता है कि इसमें नबियों का नाम क्यों नहीं है। ये देखें, ये अगला रिसालत के बाद का जो चैप्टर है वो आयत 62 थी, ये रिसालत के बाद का चैप्टर है, और अल्लाह ताला इसमें रिसालत समझा चुका है।
اور اللہ فرماتا ہے کہ جو ایمان لایا اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر، وآت المال، اور اس نے دیا اپنا مال، علی حبہ، اللہ کی محبت میں، ذوی القربہ، رشتہ داروں کو، والیتامہ، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور سوال کرنے والے، وہ پھر رقاب، اور رقاب جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں یعنی جو غلام ہیں یا قرض میں ہیں، وہ اقام الصلاۃ، اور انہوں نے نماز قائم کی، وآت الزکوٰۃ، اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کی، والموفون بعہدہم، اور پورا کرنے والے ہیں عہد کے، اذا عاہدوا، جب وہ وعدہ کر لیں، والصابرین، اور وہ صبر کرنے والے، دیکھیں کتنا بڑا ہو گیا ہے، وہ چھوٹا سا ابواب البر تھا، ایمان لائے، توحید مانی، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا، نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، اس طرح کے اس میں یہ باتیں تھیں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ اب دیکھیں کتنا ایکسٹینسو ہو گیا ہے، والصابرین، اور وہ صبر کرنے والے، فی البأساء، سختیوں میں، والضراء، اور تکلیفوں میں، وحین الباس، اور جنگ کے وقت، باس، بئسا یہ سختی ہے، ضرر، زواد رارا یہ نقصان ہے، تکلیف ہے، ضرر ہونا، ہینا اس لمحے میں، یہ الہین جیسے کہتے ہیں ایک مقررہ وقت تک، الباس یہ وہی باسا سے ہی نکلا ہے، اور باس جنگ کو کہتے ہیں، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، صدقوا جنہوں نے سچ کہا، سچا کیا کہا؟ اپنے کلمے میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے سچ کر دکھایا اپنا وہ وعدہ، واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المتقون جو پرہیزگار ہیں۔ یہ اب ہدل للمتقین کی تشریح میں آپ دیکھیں اس آیت 177، یہ البقرہ کی امتیازی آیت ہے جس میں تقریباً ساری کی ساری نیکیاں اس میں لکھی گئی ہیں، اور یہ مومنوں کے لیے جو ابواب البر ہیں، نیکی ہے یہ، بلکہ میں یہاں نوٹ کر لیتی ہوں کہ آپ کو سوال میں لکھ کے بھیجنا ہے اس کو، آیت نمبر 177، ابواب البر، ٹھیک ہے جی۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم، اب دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا نا جہاد کا چیپٹر ہے، اور جہاد کا چیپٹر معاشرے کی باتوں سے اور حلال حرام کے بیان سے شروع ہو رہا ہے، صبر کا بیان ہے اس میں۔ اب دیکھیں کون سے حکم آ رہا ہے یہاں پہ، پہلا حکم جو جہاد کے چیپٹر میں ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتل، تم پر قصاص لکھا گیا ہے قتل کے معاملے میں، مقتولوں کے معاملے میں۔ جس معاشرے میں جان کی ویلیو ہوتی ہے، انسانی جان کی وہاں قیمت ہوتی ہے، انسانی جان کو مقدم سمجھا جاتا ہے، جہاد ان معاشروں میں ہوتا ہے۔ جہاد اس معاشرے کے لوگ کر سکتے ہیں جن کو جان کی قیمت پتہ ہوتی ہے۔ تم پر فرض کیا گیا ہے قصاص مقتولوں کے بارے میں، الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں، کیونکہ قریش کے سردار جب کوئی قتل کرتے تھے تو اپنے غلام، اپنے نوکر اس کے قصاص میں دے دیتے تھے کہ ان کی گردنیں اڑا دو، بس ٹھیک ہے، 100 غلام لے لو، جاؤ مزے کرو، میری جان چھوڑو۔ اگر مقتول آزاد ہے تو اس کے بدلے میں آزاد آئے گا، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں، والانثى، اور عورت بالانثى، عورت کے بدلے میں۔ یہ عورتیں بھی دیتے تھے اپنے قصاص کے طور پہ، یہ لو یہ 5 عورتیں میرے قبیلے کی لے لو، جاؤ مزے کرو، مجھے کچھ نہ کہو۔ قصاص جس معاشرے میں انسانی جان سے متعلق عدل اور انصاف نہیں ہوتا، وہ معاشرے، ان میں جہاد کے وہ معاشرے گھٹیا ترین دنیا کے معاشرے ہوتے ہیں جہاں انسانی جان کی قیمت نہیں ہوتی، وہ جہاد جیسا عظیم کام کریں گے۔ فمن عفی لہو، پس معاف کر دیا اس کے لیے، من اخیہ، اس کے بھائی نے، شیئن کچھ بھی، فاتباع، پس پیروی کرنا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، واداء، اور ادا کرنا ہے، الیہ باحسان، اسے اچھے طریقے سے، چاہے وہ اس کی ڈیمانڈ کرے مقتول کے بدلے میں، اگر وہ قصاص مانگے تو اس کو ادا کرنا ہے، نہیں کرنا یہ خون بہا، یہ کنفیوژن آپ یہاں دور کر لیں، خون بہا اور قصاص ایک ہی چیز ہے،
ذالک تخفیف من ربکم، یہ تو ویسے تو جان لینی ہے، قاتل کو تو قتل کرنا ہے، لیکن یہ ایک آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور یہ اس کی رحمت ہے، فمن اعتدی، پس جس نے زیادتی کی، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے درناک عذاب ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے۔ دیکھیں، ایک انسان کے بدلے میں یا دوسرے کی جان لی جا رہی ہے، یا اس کو اس کے حوالے کیا جا رہا ہے، سزائے موت دی جا رہی ہے، یا بہت بڑی قیمت لی جا رہی ہے، اس میں تمہارے لیے حیات ہے۔ ایک دفعہ تم کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو معاشرے میں جو صفائی ہوتی ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ پرہیزگاری کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی جان کو مقدم رکھا جائے، اس کی عزت کی جائے، اس کی حرمت کو ناپامال کیا جائے۔ کتب علیکم، اس کے بعد دوسرا حکم، کتب علیکم، فرض کیا گیا ہے تم پر، اذا حضر احدکم الموت، جب آئے تمہارا کوئی، یعنی کسی کو موت آئے، ان ترک خیرہ، اگر وہ چھوڑ رہا ہے ایک مال، یہ وصیت کی آیات ہیں، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورہ نساء میں جو وراثت کے قوانین ہیں ان کی روح سے یہ منسوخ ہو گئی ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر یہ منسوخ ہو رہی ہوتی تو اللہ بتا دیتا وہاں پہ، یا وہ سورہ نساء میں پھر نہ آ رہی ہوتی، وہ اس کے قریب ہی کہیں وہ احکامات ہوتے۔ وصیت کا اپنا حکم ہے، اور وراثت کا اپنا حکم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تم میں سے کسی پر 3 راتیں ایسے نہ گزری ہوں جب اس نے اپنی وصیت لکھ کر نہ رکھی ہوئی ہو۔ سو زندہ لوگوں، ہم جیسے ایبل باڈیڈ نارمل لوگوں کو وصیت لکھنے کا حکم ہے کہ یہ لکھ کر رکھنی ہے، اور اس موت کو یاد رکھنا ہے، اور اپنے وارثوں کا دھیان رکھنا ہے۔ تو جب آئے کسی کو موت، اگر وہ مال چھوڑ رہا ہے، نیل وصیت، تو وہ وصیت کر جائے للوالدین، ماں باپ کے حق میں، والاقربین، اور رشتہ داروں کو۔ اب وصیت شرع میں یہ ہے، یہ میں آپ کو صرف جنرل نالج بتا رہی ہوں، کہ 1/3 مال میں وصیت کی جا سکتی ہے، تاکہ، اور وصیت پھر وارث کے حق میں بھی نہیں کی جا سکتی، یہ بھی ہے شرع میں، کہ جی میرے مرنے کے بعد میری ساری جائیداد صرف ایک بچے کو دے دی جائے، یا میری اس بیٹی کو دے دی جائے، باقی سب کو کچھ نہ دیا جائے، یہ اس کی اجازت نہیں ہے شرع میں، اور واقعی یہ بات بھی غلط ہے۔ سو شرع میں پھر انہوں نے یہ ڈٹرمن کیا کہ 1/3 مال میں وصیت کی جا سکتی ہے، جو وارثوں کے حق میں نہ ہو۔ اس پہ بہت زیادہ ہم نے ڈسکشن کی ہے، ڈیٹیل کی ہے، بہت سے عالم اس کو مانتے نہیں بھی ہیں، لیکن یہ ہماری شرع میں ہے، اور یہ قرآن میں ہے، اور یہ میں نے جنرل نالج آپ کو پہنچا دی۔ بالمعروف، دستور کے مطابق، کوئی عجیب و غریب وصیت نہیں کرنی کہ جو پہلے کبھی نہیں ہوئی ہو۔ حقا علی المتقین، یہ لازم ہے، یہ حق ہے متقیوں پر۔ متقی وہ ہے جس کو سب سے پہلے اپنی موت یاد ہو۔ فمن بدلہ، پس جس نے اسے بدل دیا، بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ اس نے اسے سنا، فإنما، پس اس کے سوا نہیں ہے، اسمہ، اس کا گناہ، علی الذین یبدلونہ، ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اس کو تبدیل کیا۔ میت کو اس کا گناہ نہیں جائے گا، میت کا گناہ نہیں ہے یہ جس نے وصیت کو تبدیل کیا، یہ اس کا گناہ ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اس کے بیک گراؤنڈ میں واقعہ ہے جو میں شاید مفصل دورے میں پھر آپ کو بتاؤں گی۔ کوئی غیر مسلم لوگوں سے وصیت کا معاملہ تھا، ایک مسافر مومن کی موت ہوئی تھی، لیکن یہاں پر بس اتنا سن لیں کہ یہ فیکٹس ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ فمن خافا، پس جو خوف کرے، من موسن، وصیت کرنے والا، جنفن، جو کوئی وصیت اب کسی نے وصیت سنی اور اس کو چینج کر دیا اور غلط کر دیا، کسی نے وصیت سنی اور اس کو یہ محسوس ہوا کہ وصیت کرنے والے نے زیادتی کی ہے، یہ اس نے اپنے ساتھ زیادتی کی، تو فوت ہونے والا ہے، تو اس نے موسن جنفن، اس نے وصیت کرنے والے سے طرفداری کا خوف کیا، او اسمن، یا گناہ کا خوف کیا، فاصلح بینہم، تو اس نے صلح کرا دی ان کے درمیان، فلا اسم علیہ، تو پھر اس پر گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تیسرا حکم جہاد کی مد میں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام،
تم پر روزے لکھے گئے ہیں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اب اللہ کتنے پیار سے بتا رہا ہے تم پر سوم، سواد واو میم، اور سائم وہ گھوڑا ہوتا ہے جس کو صحرا میں باندھ کے بھوک اور پیاس کی ٹریننگ دی جاتی ہے، جنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ فلسفہ ہے صوم کا اور روزے کا۔ یہ صرف بھوک پیاس نہیں ہے، یہ سارا دن سوئے سوئے رہنا نہیں ہے، یہ مشقت ہے، اور اللہ کے لیے کام کرنے کو کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے جیسے پہلے لوگوں پہ بھی لکھے گئے تھے، تم سے پہلی امتوں پہ بھی روزے تھے، تم اکیلے نہیں ہو، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ روزے کا مقصد تمہیں تقوی پیدا کرنا ہے۔ ایام معدودات، ایک اور تسلی، گنتی کے چند دن ہیں، سارا سال تو نہیں ہے۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو تم میں سے مریض ہو، بیمار ہو، او علی سفرن، یا وہ سفر پر ہو، فعدتن، پس تعداد پوری کر لے، من ایام اخر، بعد کے دنوں میں۔ پہلا حکم، اگر مریض ہو یا سفر پر ہو تو تم نے گنتی پوری کرنی ہے بعد کے دنوں میں، ٹھیک ہے، یہ حکم آ گیا۔ وعلی الذین، اور جو لوگ یطیقونہ، وہ طاقت رکھتے ہیں، وہ اس چیز کی طاقت رکھتے ہیں، فدیتن، کہ وہ ایک فدیہ دیں، ایک بدلہ دیں، طعام مسکین، ایک روزے کے بدلے میں ایک غریب کا کھانا ہے۔ فمن تطوع، پس جو خوشی سے کرے، خیرن، کوئی نیکی، فہو خیر لہ، تو وہ اچھی ہے اس کے لیے۔ وَأَن تَصُومُوا، اور یہ حکم یہاں پہ حکم ہے، وَأَن تَصُومُوا، اور اگر تم روزہ رکھو، خیر لکم، تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ جو طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دیں۔ آج تک ہمارے لوگ اچھے خاصے ایبل باڈیڈ موٹے تازے لوگ روزے نہیں رکھتے، غریبوں کو کھانے کھلاتے ہیں، اس سے ہمارے روزے بخش دیے جاتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آگے کلیئر ہوتا ہے ابھی۔ شہر رمضان الذی، روزوں کا مہینہ وہ ہے، انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل ہوا ہے، ہدی للناس، یہ ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے، وہ بینات، اور اس میں روشن نشانیاں ہیں، من الہدا والفرقان، ہدایت کی، اور یہ ایک فرقان ہے، یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر، پس جس نے پایا تم میں سے یہ مہینہ، فلیسمہ، فا دیر فور، یعنی پوری ایکویشن کے اینڈ میں جب ہم تین نقطے لگا کے کہتے ہیں دیر فور، یہ ثابت ہوا، فلیسمہ، پس چاہیے کہ وہ روزے رکھے، روزوں کی چھوٹ نہیں ہے۔ رمضان کا فرض روزہ کھانا بغیر کسی وجہ کے، اس کا فدیہ آپ کو، اس کا بدلہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا، یہ آلموسٹ ناممکن ہے۔ ومن کان مریضاً، اور ہاں جو مریض ہے، او علی سفرن، جو سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ تعداد پوری کرے بعد کے دنوں میں، بس یہاں پہ اب فدیہ نہیں ہے۔ وہ جو پہلی آیت آئی تھی وہ پہلا حکم ہے روزے کا، اور اس میں بالکل نیا حکم تھا، اور لوگ پہلی دفعہ روزہ رکھ رہے تھے، اور لوگوں کے لیے دشواریاں تھیں، اور وہاں پہ ایک چھوٹ دی گئی کہ تم فدیہ دے سکتے ہو۔ اس کے بعد فدیہ صرف ان لوگوں کے لیے رہ گیا جن کو اگلے سال روزے رکھنے کی امید نہیں ہے، یا ان کو ایسی کوئی بیماری ہے، مثلا کینسر ہے، مثلا بلڈ پریشر ہے، گردے خراب ہو گئے ہیں، وہ روزہ اگلے سال بھی نہیں رکھ سکتے، ان کو شاید یہ امید بھی نہیں ہے کہ ہم اگلے سال زندہ بھی ہوں گے کہ نہیں، وہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فدیہ بند ہو گیا ہے۔ فل یسمہ، یہ ڈائریکٹ حکم ہے، اس کو نس کے احکامات کہتے ہیں، نون سواد، یعنی جو نہیں چھوڑے جا سکتے، جو فرض ہیں قرآن کی روح سے۔ اور ہاں جو مریض ہے اور سفر پہ ہے تو وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ خاتون جو اپنے مخصوص ایام میں روزے کھاتی ہیں، وہ انہوں نے رمضان کے بعد پورے کرنے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ حدیث کی روح سے میت کی طرف سے اس کے جو ولی ہیں، اس کے بچے، وہ روزے رکھیں اگر میت نے روزے قضا کیے ہیں۔ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، بکم الیسر، تمہارے لیے آسانی، ولا یرید بکم العسر، اور وہ تم پر سختی نہیں چاہتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم پوری کرو وہ گنتی، اس کے اور فدیہ نہیں ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے،
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، بڑی خوبصورت یہ آیات ہیں اور روزوں سے متصل ہیں۔ اور جب سألک آپ سے سوال کریں عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فإنی قریب تو میں تو قریب ہی ہوں، اجیب دعوت الداعی میں پوری کرتا ہوں دعا پکارنے والے کی، اذا دعانی جب وہ مجھ سے مانگے، مانگنا ہے اس نے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي بس چاہیے کہ میرا حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ رشد پا جائیں۔ ہدایت از ڈائریکشن، رشد نیویگیشن، مختلف ڈائریکشنز میں سے ٹھیک ڈائریکشن کو سلیکٹ کرنا رشد ہے۔ قرآن ہمیں رشد دیتا ہے۔ احل لکم حلال کیا گیا ہے تم پر، لیلۃ الصیام روزوں کی راتوں میں، الرفث بے پردہ ہونا، الی نسائکم اپنی بیویوں کے ساتھ۔ سو یہ میاں بیوی کا تعلق ہے جو اللہ یہاں بیان کر رہا ہے، اور اسی کی مد میں بڑی خوبصورت بات ہے، ہننا لباس لکم وہ تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن اور تم ان کا لباس ہو۔ سو ہماری جلد سے جو سب سے زیادہ قریبی چیز ہے وہ لباس ہے، ہمیں سردی گرمی سے بچاتی ہے، ہمیں زینت دیتی ہے، ہمارے پردے کا اہتمام کرتی ہے، ہمارے راز چھپاتی ہے۔ سو میاں بیوی کے رشتے کو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے، تم تو ایک دوسرے کا لباس ہو۔ ایک دوسرے کی باتیں باہر جا کے ایک دوسرے سے ڈسکس کرنا، آپ نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، بیوی کے مشیر اس کے اپنے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے بڑھاپے تک ماں باپ کے جب تک زندہ ہوتے ہیں، اور شوہر نامدار کے جو مشیر ہیں اور ان کو جو مشورے دے رہے ہیں وہ ان کے اپنے ماں باپ ہیں، اپنے بہن بھائی ہیں، بیوی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ علم اللہ اللہ نے جان لیا ہے، انکم یہ کہ تم کنتم تختانون انفسکم تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں کی۔ سو شروع میں جب روزے کے احکامات آئے تھے تو جہاں پہ یہ افطار کرتے تھے اس سے اگلے روزے کی ابتدا ہو جاتی تھی، اس وقت سحر کے احکامات نہیں تھے۔ پھر جب یہ کلیئر ہوئے ہیں تو چونکہ جب یہ افطار کر کے سو جاتے تھے تو رات میں ظاہر ہے پھر میاں بیوی کا تعلق بھی نہیں ہوتا تھا، اور اس میں صحابہ سے غلطیاں ہوئیں۔ ایک صحابی نے کہا کہ مجھ سے نیند میں غلطی ہو گئی، تو اللہ فرماتا ہے تختانون انفسکم کہ تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں میں، فتاب علیکم تو اللہ نے معاف کیا تمہیں، وعفا عنکم اور اللہ نے تمہیں معاف کیا۔ فالآن پس اب الآن اب، باشروہن ملو ان سے، مباشرت کرو ان سے، وابتغو اور اس کا مقصد کیا ہے، اور وابتغو اور طلب کرو، ما کتب اللہ لکم جو اللہ نے لکھا ہے تمہارے لیے، وکلوا واشربوا اور کھاؤ اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبینہ واضح ہو جائے، لکم الخیط تمہارے لیے وہ خط، وہ نشانی، الابید سفید، من الخیط الاسود سیاہ سے۔ سو آسمان میں جو پتلی سی ایک دھاری صبح کاذب کی نظر آتی ہے وہ الگ ہو جائے اس اندھیرے سے، یعنی صبح شروع ہو جائے، من الفجر فجر کے وقت۔ فجر کی اذان کے ساتھ نہیں ہے اس کا کوئی تعلق، ٹھیک ہے جی، اذان مختلف اوقات پہ ہوتی ہے۔ سحور جو ہے اس کو ہم نے تو اذان کے ساتھ اس کو اس لیے کر دیا ہے کہ جی وہ بالکل آخری وہ ہے جس پہ ہمیں سحری روک دینی چاہیے، اذان سے بھی کچھ پہلے روک دیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے جی۔ ثم اتم الصیام الی اللیل پھر پورا کرو اس روزے کو رات تک، ولا تباشروہن اور تم نے بیبیوں سے نہیں ملنا، وانتم عاکفون جب تم اعتکاف میں ہو، فی المساجد مسجدوں میں۔ قرآن کے اس حکم کی روح سے گھر میں اعتکاف کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صحابیات نے ایک دفعہ خیمے لگائے تھے مسجد نبوی میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو۔ اعتکاف مسجد میں ہے اور اس کے دو مقاصد ہیں۔ نمبر ایک، گھر کا نظام بالکل الگ ایک نظام ہے، وہ اعتکاف کو نہیں افورڈ کر سکتا۔ نمبر دو، مسجدیں ایک شان ہے محلوں کی، اور جب محلوں کی مسجدیں ایسی ہوں گی کہ وہاں پہ عورتیں بھی اعتکاف کر سکیں گی، عورتوں کے لیے بھی انتظام ہوگا، تو پھر ان محلوں کی کہ دین کے لیول کا آپ سوچیں، یہ وہ جہادی معاشرے ہیں، یہ وہ محلے ہیں، یہ وہ گھرانے ہیں جن میں جہادی بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ مقصد ہے اس کا۔ سو تم نے بیویوں سے نہیں ملنا جب تم اعتکاف میں ہو مسجدوں میں، تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوها پس تم ان کے قریب نہ جاؤ، کذالک یبین اللہ
اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ آیاتی ہی اپنی آیات للناسی لوگوں کے لیے لعلہم یتقون تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ سبق یہاں پہ روکتے ہیں انشاءاللہ، باقی پارا اگلے لیسن میں پڑھیں گے۔ 187 پہ ہم نے سبق روکا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔